जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज है 30 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन और आसम मुनीर की हुकूमत को फस्तायत को 238 दिन ग़ालिबन होते हो गए हैं। एक बड़ी अपडेट है जो कि रिकॉर्डिंग मैं कर चुके हैं प्रोग्राम की आज की वीलॉग की 30 तारीख के वीलॉग की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन अपडेट है ये बीच में क्लिप जो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये बीच में ऐड किया जाएगा। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इमरान खान की साहब की सेहत के बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो अब आनी शुरू हुई हैं, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को शायद रशिया की बीमारी जिसमें उनके हाथ काँपते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन बन चुकी है। ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम लोगों को तमाम जो जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब मुझे कहना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनको अब इस तरफ देखना है, ध्यान देना है कि जहाँ कश्मीर लहू-लुहान है, वहाँ के इमरान खान को मारने का पक्का-पक्का वो जो प्रोग्राम जो आसिम मुनीर का है, इमरान खान को ख़त्म करने का, उसके ऊपर अमल पैरा है और फौरी तौर पे इमरान खान की सेहत के बारे में जो तशवीश है, डॉक्टरों की मुलाकात करवानी, इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ कहीं भी जो बात हो सकती है, इस बात को फेंका नहीं जा सकता कि जी असदूर ने बात कर दी, ये फलाँ ने बात करी, इसकी फौरी तौर पे इसके ऊपर ज़ोर देने की ज़रूरत है। और मैं मुतालबा करूँगा तमाम हलकों से, जो कंसर्न हैं, उनकी उनकी फैमिली सब तमाम लोग जो भी हैं, वो इस बात को फौरी तौर पे अर्जेंट बेसिस पे इस बात को उठाएँ और इस बात के ऊपर बात करें। आपको रिमाइंड करवाएँ, दोबारा से वही बात कि लंदन का टेम्परेचर भी आपको बताता हूँ और यहाँ से आपको रिमाइंड भी करवाता हूँ कि इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में हैं। लंदन में टेम्परेचर इस वक़्त 24 है। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ गर्मी पड़ी है लंदन में और पाकिस्तान में भी इसी तरह की सूरत-ए-हाल थी कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है और हबस है और इस हबस और के मौसम में इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में हैं। उनके बारे में कोई खबर नहीं है। उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी भी जेल में हैं। ये सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान की तारीख का खूबसूरत तरीन शख्स बदस्तूर जेल में है। आपको बार-बार ये बात याद करवानी पड़ती है और मैं ये करवाता रहूँगा जब तक कि खान साहब अल्लाह ज़िंदगी दे बाहर नहीं आते। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम भूल जाते हैं। मेरे कल एक दोस्त हैं पाकिस्तान से आए हैं, तो वो मुझे कहने लगे कि यार मैं जहाँ कहीं भी गया वो पता नहीं कि हर बंदे का अपना एक हलका होता है, उसमें वो घूमता है, उसमें वो चीज़ों को देखता है और यहाँ से बाहर से जो लोग लोग जाते हैं, वो जिन हलकों में वो बैठे हैं, वो मेरा दोस्त वो बैठे हैं, वो मतलब तगड़े पोजीशन में जो जो सीरिया में जाके ठहरेगा वो काम बंदा तो नहीं होगा ना। वो ये बता रहे थे जी पाकिस्तान में इमरान खान को इस वक़्त जो है ना बहुत सारे लोग तो बात ही नहीं करना चाहते। वो चाहे उसके साथ हैं या नहीं है, वो बात नहीं करना चाह रहे, वो खामोशी इख्तियार की, उनके अंदर डर है, खौफ है या जो भी है। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हैं, बड़ी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अच्छे अच्छे तरीके से। तो ये मुझे प्लीज़ ज़रा कमेंट में बताइएगा कि पाकिस्तान के लोग वाक़ई बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं जी कि हर बंदे के पास वहाँ पे पैसा है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से जी रहा है, होटलों में जा रहा है, होटलों में आ रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है। और आप लोग जो हैं मुझे उन्होंने कहा जी कि आप जो जो बाहर बैठे हैं, जो जाले बने फिरते हैं, वो उनको ज़रा सोचना है कि आपका सारा इनकलाब यहीं पे है, पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जो इस वक़्त सुकून में है, जो पाकिस्तान में जो मज़े लूट रहे हैं इमरान खान के नाम पे सीटें लेके, उनको ये बताना है कि भाईजान इमरान खान अभी तक जिसके नाम पे आप खा रहे हैं, जिसके तुफ़ैल आप बने हुए हैं, मेरे जैसे लोग जिनको आप सुन रहे हैं, वो इमरान खान के तुफ़ैल ही हैं। तो मैं अपने आप को भी याद करवाता हूँ, आपको भी याद करवाते हैं कि इमरान खान साहब की सूरत-ए-हाल जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। पाकिस्तान के अलबत्ता ये कि कश्मीर के अलबत्ता जो सूरत-ए-हाल है वो उसमें थोड़ी-सी जो है ना तब्दीली आई है। वो बद से बदतर की तरफ चली गई है। तब्दीली उसमें ये नहीं आई कि वो बद से बेहतर की तरफ गई है, वो बद से बदतर की तरफ चली गई है, बेहतर की तरफ नहीं गई है। अब खबरें ये आ रही हैं तकरीबन 100 के करीब बंदा मार दिया गया। 100 के करीब बंदा चला गया मारा गया और पीएचडी का एक स्टूडेंट है उसामा। पीएचडी का स्टूडेंट था उसामा, उसे भी सर में गोली मारी गई है। उसामा की पहले मैं बात करूँ को उसामा की जो खबर हम तक पहुँची है, जो चीज़ें हम तक पहुँची हैं, तस्वीर और चीज़ें आई हैं, उनसे ये लग रहा है कि उसको टारगेट किया गया और ये सिर्फ़ उसामा नहीं है, ये और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको टारगेट करके मारा जा रहा है। उनको ये लगता है कि ये जो हैं वो खड़े होते हैं, सर उठाते हैं, इनके हाथ में माइक आ जाता है, इनको पहले मार दिया जाए। तो ये
معاملہ جو ہے وہ تحریک جو ہے یہ آزادی کی کہہ لیں یا روٹی پانی کی کہہ لیں یا اپنے مطالبات کی ختم ہو جائے گی، لیکن میں اس اسٹیبلشمنٹ کو عاصم منیر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جب لاشیں گرانے شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ پھر تحریکیں زور پکڑتی ہیں، وہ ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ 78 سال سے لاشیں گرا گرا کے آپ فلسطین ختم نہیں کر سکے، سارے کا سارا غازہ آپ نے ختم کر دیا، اب آپ تحریک ختم نہیں کر سکے۔ یہ دنیا میں ایک یہ ہے، یہ ایک چیز ہے، وہ ایسی رہے گی۔ اور چونکہ عاصم منیر صاحب حافظ قرآن بھی ہیں اور حافظ قرآن کو تو زیادہ پتہ ہوتا ہے چیزوں کا، تو اس کو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ ظالم کے بارے میں کیا کہتا ہے اور مظلوم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بہرحال جی، یہ انہوں نے اسٹوڈنٹ جو تھے اسامہ، ان کو مارا گیا، بڑا افسوس ہے۔ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے، ان کا بہت افسوس ہے۔ اور اس طرح کے بے شمار جو لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ سارا کچھ جو کرنے والے ہیں نا بندے، وہ دو تین ہی ہیں، کیپٹن لیاقت صاحب نے اور بریگیڈیئر فائق ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے جی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لایا نہیں گیا، یہ آیا نہیں ہے، یہ لایا گیا ہے عاصم منیر، اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، اور اس کو دن بدن جو ہے وہ ہمیں صورتحال صورتحال ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ واقعتاً لایا گیا ہے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور اس نے، چونکہ وہ خود ذہنی مریض، اس نے اپنے ارد گرد بھی ذہنی مریض اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور کشمیر میں 2 ذہنی مریض لا کے بٹھائے ہوئے، اس میں کیپٹن لیاقت اور بریگیڈیئر فائق۔ یہ 2 ایسے ذہنی مریض ہیں جن کو بھی یہی بالکل اسی طرح جس طرح عاصم منیر صاحب کو لگ رہا ہے کہ ہر بندے کو مار دینا ہی علاج ہے، ہر بندے کو ختم کر دینا ہی علاج ہے، ظلم کرنا ہی علاج ہے، لوگوں کے گھروں کو توڑنا ہی علاج ہے، لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنا ہی ایک علاج ہے، تو وہی یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور صورتحال جو ہے وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ بد سے بدتر اور بدترین ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہر لحاظ سے ہوتی جا رہی ہے۔ اکنامکلی تو ہوئی تھی، یہ ہماری جو نفرتوں کا جو لیول بڑھتا جا رہا ہے، وہ نفرتوں کا لیول اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اب لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا کہ پاکستان کے خلاف جو لوگ باتیں کرنے جو ہے وہ آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہ مقبوضہ کشمیر جو ہم کہتے تھے، اب یہ جو جموں کشمیر ہے، اس کو مقبوضہ کہنا شروع کر دیا گیا، اس کو بھی قابض فوج کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کی فوج کو۔ تو ذہنی مریض کا آپ کے سروں پہ آ کے بیٹھ جانا وہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اس کا علاج کوئی نہیں کرواتا۔ گھر میں کوئی چھوٹا بندہ کوئی بیمار ہو جائے نا، ذہنی مریض ہے، تو اس کو کوئی بڑا کو لے کے جا کے اس کا علاج کروا سکتا ہے، اس کو لے جا کے دکھا دے۔ لیکن جب بڑا ہی ایک ذہنی مریض آ جائے اور وہ اپنے گرد گرد بہت سارے ذہنی مریض اکٹھے کر لے، اور وہ ذہنی مریض سارے مل کے جو ہیں وہ پاکستان کو جب حشر کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی سیکٹر کمانڈر آپ مجھے ایسا بتا دیں، آئی ایس آئی کا بیسیکلی کام جو ہے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اب وہ اس ڈیوٹی میں کس حد تک کامیاب ہے کہ 4 5 6 ذہنی مریض ہیں جو کہ آ کے بیٹھ گئے ہیں حکومت کے اندر۔ بریگیڈیئر فائق ہو گیا، کیپٹن لیاقت کیپٹن لیاقت کیوں بھی دیکھیں جی، کہتے ہیں 1000 بندہ مار دو ملک ٹھیک ہو جائے گا، 1000 بندہ مار دو ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس قسم کے ذہنی حالت کا بندہ اس وقت وہاں پہ آئی جی لگایا گیا ہے، اور وہ سارے کام یہ پولیس سے لے رہا ہے، اور اس کے نیچے جو سارے کے سارے لوگ ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا، دوبارہ سے کر رہا ہوں کہ آپ یقین کریں، لوگ پوچھتے ہیں کہ پائن ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے، آپ جنرل معاذ تو نہیں آ کے مار دیتا، یہ بریگیڈیئر فائق تو نکل کے آیا اپنے آفس سے، اس نے جا کے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں، اور یہ بھی کیپٹن لیاقت تو نہیں تھا، یہ سپاہی تھا۔ وہ سپاہی بھی اس ذہنی مرض کا شکار ہوتا جا رہا ہے، وہ بندوق لے کے۔ اب بھی میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں کیمرے توڑ رہے ہیں، جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، پولیس ان کو بھی توڑتی جا رہی ہے۔ 9 مئی کی طرح اس طرح ویڈیوز غائب کر دی تھی، کیمرے غائب کرتی، ان کو بھی توڑتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ان کے حالات ہیں، یہ جس طرح جو ظلم کرتے ہیں اس کو مٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور وہ جو کرنے والے کام سپاہی ہے، جس نے یہ کام کیا ہے، اس نے جو جرم مٹایا ہے، یعنی ایک سپاہی سے لے کے اوپر تک سارے کے سارے یہ جو انتظامیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ذہنی مرض کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جان یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو ابو دی لا ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن کوئی نہیں کر رہا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ انڈیا کا کردار جو ہے نا، وہ اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو احتجاج ہے، یہ بڑا عجیب و غریب احتجاج ہے، یعنی وہاں کے لوگوں نے کھانا پینا مانگا، یہ انڈیا نے ان لوگوں کو کہا جی کہ اپنے جو ہے آپ کے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر نہیں ہے، حکومت سے مانگیں۔ پھر انڈیا نے ان کو یہ کہا جی کہ آپ ان سے روٹی پانی مانگیں، صحت کی سہولیات، تعلیم مانگیں۔ جب وہ آپ کو نہیں دیں گے تو پھر وہ ان کیونکہ انڈیا کو پتا تھا کہ یہ نہیں دیں گے، یہ آگے سے مریں گے، تو یہ ساری کانسپریسی انڈیا میں بنی۔
اس وقت تو بجن بنی یا نہیں بنی، ایک بات کنفرم ہے کہ اب جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا، اور یہ مواقع آپ نے خود اس کو دیے ہیں، یہ موقع سارے خود آپ نے دیے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو کیا کرا ہے، یہ عاصم منیر کا، یہ کیپٹن لیاقت صاحب کا اور بریگیڈیئر فائق صاحب نے جو کارروائیاں کی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں اب انڈیا ان کا فائدہ اٹھائے گا۔ اس وقت جو ہے کنٹرول کرنا اپنے معاملات کو بڑا آسان ہے پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہے کہ مل کے بیٹھیں، بات کریں، معاملات کو ختم کریں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے آپ کو کالعدم جو ہے جو اپنے قرار دے دی ہے ایک جماعت، اس میں سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس وقت حالات جو نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سمیت کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس قتل عام کے اوپر بات نہیں کر رہی۔ صحافی چیدہ چیدہ بول رہے ہیں بیچ بیچ میں سے، لیکن زیادہ تر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اتنی بڑے لیول پہ قتل و غارت گری ایک ملک میں ہو رہی ہو اور وہاں پہ سکوت ہو، یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا سارا کچھ ہو جائے اور صحافی، اخبار، چیزیں ساری خاموش رہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ یہ کس قسم کا یہ رژیم ہے؟ یعنی اتنا طاقت ایک شخص کو دے دی گئی ہے کہ اس کے آگے کوئی بندہ بولنے والا نہیں ہے، کوئی سیکٹر کمانڈر بولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عاصم منیر اکیلا نہیں ہے۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ عاصم منیر اکیلا نہیں ہے، یہ تمام کے تمام جتنے سیکٹر کمانڈر ہیں، یہ سارے کے سارے انوالو ہیں۔ یہ شہباز شریف اس وقت قتل و غارت گری میں پورے کا پورا انوالو ہے، مریم پوری کی پوری انوالو ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ پیپلز پارٹی پوری کی پوری انوالو ہے، سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں۔ یہ خاموشی جو ہے یہ ایک قسم کی رضامندی ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہے، ہم نہیں بولیں گے، آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ بندے مارتے رہے عاصم منیر صاحب، ہم نہیں بولیں گے۔ یہ سیاست دانوں نے ملک بنایا تھا، وکیلوں نے ملک بنایا، وکلا خاموش ہیں، ساری کی ساری پاکستان کے لوگ بالکل خاموش ہیں، حیرت انگیز طور پہ خاموش ہیں۔ اتنی بربریت، اتنا ظلم میری سمجھ سے بالکل بارت ہے۔ اب ایسے میں پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، پاکستان میں احتجاج ہوئے ہیں، کشمیر کے بارے میں اسلام آباد میں کچھ احتجاج ہوئے، پشاور میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتجاج پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، برننگ پوائنٹ ہے، جس کے اوپر اس وقت سارے پاکستان کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں اس بندے کا جانا بہت ضروری ہے، عاصم منیر کا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پنجابی کا پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا، تو میں تو اس میں شہزاد صاحب نے بات کی کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہ کینسر کا نکالا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ کینسر ہے پاکستان کے اندر، اس کی جڑیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان جڑوں کو ہم ختم مارنا شروع کریں گے تو پورا جسم ہم چھلنی کر دیں گے۔ ہمیں وہ جگہ، وہ پوائنٹ جا کے اس کو پہلے ختم کرنا جہاں سے یہ پھیل رہا ہے، جہاں سے یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، جس کی وجہ سے پھیل رہی ہیں، جو کاز ہے، مین روٹ کاز جو ہے وہ ہے عاصم منیر۔ عاصم منیر کو نکالنے کے بعد پھر کچھ لوگوں کو سوال یہ کہ کوئی جنرل آ جائے گا، بھجن جو آئے گا اس کو تو بعد میں ڈیل کریں گے نا۔ اس وقت جو ہے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے، اور یہ پاکستان کی فوج کو دیکھنا ہے، یہ آئی ایس آئی کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا دفاع جو کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، وہ جس کام میں لگی وہ اس کام کو چھوڑے۔ یہ دیکھیں گے پاکستان کو اس وقت نقصان کس سے پہنچ رہا ہے، پاکستان کی فوج کو نقصان کس سے پہنچ رہا ہے، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے ملک کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان پورے کے پورے کو ایک شخص سے نقصان پہنچ رہا ہے جس کو سارے فوائد انٹرنیشنل ہے، اندر سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی انٹرنیشنلی وہ مانا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ بالکل زیرو ہے۔ کوئی کسی بھی قسم کی اب تک مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ جی پاکستان میں کے لیے کچھ کیا اس شخص نے۔ یہ جو بار بار نعرہ لگ رہا ہے کہ لایا گیا ہے، آیا نہیں ہے، یہ بات سچ نظر آ رہی ہے، اور اس نے ثابت کی اپنے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنی چیزوں سے۔ اس بندے نے، عاصم منیر صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی میں جو ہوں اس انٹرنیشنل جو کام ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس ملک میں آیا ہوں، میں جو فیلڈ مارشل بنا ہوں وہ انٹرنیشنل ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے اعمال سے پتہ لگ رہا ہے، ان کی باتوں سے لگتا ہے، ان کے کاموں سے پتہ لگ رہا ہے۔ وہ اس فوج کو دھوکہ دے کے کہ میں تمہارا سربراہ ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ سارے کا سارا انٹرنیشنل ایجنڈا جو 80 کی دہائی میں سنا کرتے تھے کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے، 5 ہو جائیں گے، اور نقشے آ گئے ہیں، چیزیں ہوں گی، یہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ رفتہ رفتہ سلولی بالکل خاموشی کے ساتھ پاکستان کے اندر وہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، جگہ جگہ بوئے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں بویا گیا، بلوچستان میں بولا گیا، گلگت بلتستان میں بویا گیا، اب یہاں پہ بویا، کشمیر یہاں بولا جا رہا ہے، بویا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پہ
اس شخص نے مائنز لگا دی ہیں کہ جس پاکستان اب بچے ہی گئے نہیں، بچنا ہی نہیں چاہیے، سارے کا سارا کاروبار کر کے یہ بندہ استثناء بھی لے لیا. یہ وہ حافظ قرآن ہے جس نے غیر اسلامی قانون کے تحت استثناء بھی لیا ہوا ہے. اس کو ڈیفینڈ کرنے والے اس کو حافظ قرآن بتاتے ہیں. یہ وہ شخص ہے، اس شخص کا نکالا جانا بہت ضروری ہے. میں اسی نوٹ کے اوپر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ کینسر جو ہے اس وقت پاکستان کی جو روگوں میں کینسر گھس گیا ہوا ہے، اس کینسر کو پہلے ہم ختم کریں گے. جب یہ کینسر ختم ہوگا تو اس کے جو شاخیں ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی. جہاں سے یہ طاقت رہ رہی ہے کینسر، اس کی جب جڑ نکال دی جائے گی تو یہ خود بخود آہستہ آہستہ جو باقی جسم میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کا علاج کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. یہ بڑا مشکل یہ جو کینسر ہے عاصم منیر، اس کا جانا یہ فوج کو بھی دیکھنا ہے اور آئی ایس آئی کو بھی دیکھنا ہے جس نے ملک کا دفاع کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. اور بڑا یہ ہماری پرائم انٹیلیجنس ایجنسی آئی بی کو بھی دیکھنا ہے، تمام انٹیلیجنس اداروں کو دیکھنا ہے کہ یہ بندہ آپ کو لے کے کس طرف جا رہا ہے، آپ سے آپ کے بچے مروا رہا ہے. یہ شخص پاکستان کی جوانوں سے آپ کے اپنے بھائی مروا رہا ہے. 100 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں. آپ کتنے بچے اور ماریں گے جس سے اس کے بعد آپ عاصم منیر کو جا کے پوچھیں گے بھجن یہ کیا کام کروا رہے ہیں، یہ کیا کروا رہے ہیں. اور عاصم منیر کے ارد گرد ذہنی مریضوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے جس نے خود اکٹھا کیا ہے. ان سے بھی جان چھڑوانی ہے، بہت ضروری ہے. قوم کا باہر نکلنا بہت ضروری ہے. اسی نوٹ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ کینسر سے جان چھڑوانی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.